अस्सलाम वालेकुम। प्राइम न्यूज़ पर एक बार फिर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। कराची में ज़िमनी इलेक्शन NA 237 और 239 का सिलसिला जो है वो यकीनन मुल्क की सियासत में एक अहम किरदार अदा करेगा, क्योंकि इसके नतीजे के बाद ही कुछ मामलात को जो है वो हतमी शक्ल दी जानी है। नतीजा कुछ भी हो, लेकिन कराची में जो सियासत की बात हो और उसमें MQM पाकिस्तान की बात ना हो तो ये कैसे मुमकिन है। तो MQM पाकिस्तान के साथ साथ MQM लंदन यानी कि बानी MQM का भी तस्करा ना हो, ये भी मुमकिन नहीं। तो कराची में सबसे बड़ी ख़बर आज मैं आपको ये देने जा रहा हूँ कि MQM पाकिस्तान को उसके 3 अहम तरीन रहनुमा जो है वो छोड़कर जाने की तैयारी कर चुके हैं। एक साबिक वफाकी वज़ीर हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में वफाकी वज़ीर जो है वो थे और बड़े ताकतवर जो है वो वफाकी वज़ीर थे, जबकि एक ख़ातून रहनुमा हैं जो कि MQM के जो बानी हैं उनके भी माजी में बहुत करीब थे और इस वक्त वो MQM पाकिस्तान में हैं। लेकिन अब उन्होंने भी जो है वो MQM पाकिस्तान को खैराबाद यानी कि अल्लाह हाफ़िज़ कहने का फ़ैसला कर लिया है। इसके साथ साथ एक और MQM पाकिस्तान के रहनुमा हैं, बड़ी कद-आवर शख्सियत हैं, उनकी जानिब से भी जो है वो MQM पाकिस्तान को छोड़कर बैरून मुल्क जाने का फ़ैसला कर लिया गया है। एक रहनुमा जो कि तमाम तर मामलात को कंट्रोल करते थे वो बैरून मुल्क जाएंगे MQM पाकिस्तान को छोड़कर, जबकि जो एक साबिक वफाकी वज़ीर है और एक ख़ातून रहनुमा है वो यकीनन पाकिस्तान में ही रहेंगे, लेकिन MQM पाकिस्तान से वो ताल्लुक़ को अपना ख़त्म कर देंगे। और इसकी सबसे बड़ी वजह MQM पाकिस्तान में जो मौजूदा इख्तिलाफ़ात हैं वो जो है वो करार दिए गए हैं और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो MQM पाकिस्तान के इस वक्त कन्वीनर हैं, उनकी जानिब से इन रहनुमाओं में से 2, एक ख़ातून रहनुमा और एक साबिक वफाकी वज़ीर जो है उनको मनाने के लिए बड़ी हद तक कोशिश की गई है कि वो पार्टी को ना छोड़ें, भले अपनी सरगर्मियाँ जो है वो ख़त्म कर दें, अपने आप को घर तक महदूद कर लें, लेकिन MQM पाकिस्तान से ताल्लुक़ को ना तोड़ें। तो कन्वीनर को जो है बाज़ाब्ता तौर पर इन दोनों रहनुमाओं की जानिब से कह दिया गया है कि वो अब किसी भी सूरत में MQM पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि MQM पाकिस्तान को जिस मकसद के लिए 22 अगस्त के बाद बनाया गया था वो मकसद किसी सूरत में भी जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका और तमाम तर चीज़ें जो है वो मुख्तलिफ़ इशारों पर जो है वो तय कर ली जाती हैं, उनको एतमाद में नहीं लिया जाता। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है इन 2 रहनुमाओं की जानिब से। जबकि जो तीसरे रहनुमा हैं जो कि बैरून मुल्क जाएंगे, उनके हवाले से यही कहा जा रहा है कि शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उन्होंने बाकायदा तौर पर जो MQM के मुख्तलिफ़ व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के ग्रुप्स थे उनसे भी अपने आप को अलहदा कर लिया है। तो यकीनन खालिद मकबूल सिद्दीकी जो है वो इस वक्त MQM पाकिस्तान में राब्ता कमेटी में मुकम्मल तौर पर तन्हा हो चुके हैं और उनके करीबी साथी हैं कंवर नवीद जमील जो कि बहुत ज़्यादा अलील हैं और घर पर हैं और उनके हवाले से बाकायदा तौर पर इतलात हैं कि अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतियाबी दे और लोगों की जानिब से बाकायदा तौर पर दुआएँ भी की गई हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहतियाबी दे और वो एक बार फिर MQM पाकिस्तान में जो है वो आकर अपनी सरगर्मियों को शुरू कर सकें। लेकिन उनकी सेहत बहुत जो रिपोर्ट्स हैं वो बड़ी पेचीदा हैं और यकीनन अल्लाह ताला, हम भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे और वो एक बार फिर से अपनी नॉर्मल ज़िंदगी को गुजार सकें। लेकिन MQM पाकिस्तान ने जो है वो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर जो है वो अपनी जो तंजीमी मामलात हैं उनको भी कंट्रोल करने की खालिद मकबूल की जानिब से कोशिश की गई, लेकिन नाकाम वो साबित हुए हैं। राब्ता कमेटी के जो तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा अरकान हैं उनकी जानिब से भी जो है वो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी को बड़े जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है मुख्तलिफ़ इशूज़ पर और ख़ास तौर पर जो MQM के दफातर हैं, MQM के जो लापता कारकुनान हैं, MQM के जो गिरफ़्तार कारकुनान हैं, उनके हवाले से भी कहा गया है कि हम तमाम तर चीज़ें जो है वो लोगों की तस्लीम कर लेते हैं। मुख्तलिफ़ इदारे जो हमसे मुतालबात करते हैं या हमसे जो चीज़ें चाहते हैं कि हम इस तरीके से जो है वो पार्टी को चलाएँ, इस तरीके से पार्टी की सरगर्मियों को शुरू करें, हम तमाम तर चीज़ों पर जो है वो अमल कर लेते हैं। लेकिन उसके जवाब में हम जब उनसे अपनी सियासी
سرگرمیوں کی آزادی مانگتے ہیں تو ہمیں کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ملتا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کو رابطہ کمیٹی کی جانب سے واضح طور پر کہا گیا ہے کہ کوئی حتمی فیصلہ کیا جائے تاکہ آگے بڑھنے میں یا جو بھی معاملات طے کرنے ہیں اس میں آسانی ہو۔ اچھا، کامران ٹیسوری کے گورنر سندھ بننے کے بعد ایم کیو ایم پاکستان کے جو لوگ ہیں، خاص طور پر جو رابطہ کمیٹی کے کچھ لوگ ہیں، ان کی جانب سے یہ جو ہے وہ مختلف فورمز پر بات کی گئی ہے کہ اب شاید ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کو جو ہے وہ مائنس کر کے ان کی جگہ ڈاکٹر فاروق ستار کو جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کا سربراہ یعنی کہ کنوینر بنا دیا جائے۔ ان اطلاعات میں کتنی حقیقت ہے اور کتنی یہ جھوٹ ہیں، یقیناً اسی ہفتے ان تمام تر چیزوں کا جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا اور یہ چیز بھی واضح ہو جائے گی کہ اب ایم کیو ایم پاکستان کا کنوینر جو ہے وہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ہوں گے یا ڈاکٹر فاروق ستار ہوں گے۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے اس تمام تر صورتحال میں جو ہے وہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ ہم نے بھی متعدد بار ان سے ٹیلی فون کر کے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ سیاسی جو صورتحال بن رہی ہے اس میں جو ہے وہ ان کا موقف لیا جا سکے۔ ان کے حوالے سے جو ہے وہ مختلف چیزیں گردش میں ہیں، لیکن وہ کسی قسم کے رابطے میں یا کسی قسم کا جواب دینے پر اس وقت وہ راضی نہیں۔ لیکن جو ایک طاقتور حلقے ہیں ان سے باقاعدہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر فاروق ستار جو ہے وہ رابطے میں ہیں اور ان کو مختلف میسیجز بھی دیے گئے ہیں، اور کامران ٹیسوری سے ان کی دوستی کے چرچے تو یقیناً سب لوگ جانتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب اس دوستی میں جو ہے وہ اختلافات کی شکل جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اختلافات نہیں ہیں۔ کامران ٹیسوری اور ڈاکٹر فاروق ستار کی دوستی جو ہے وہ اب بھی برقرار ہے، بلکہ ماضی سے زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ ڈاکٹر فاروق ستار نے کامران ٹیسوری کے لیے ایک بڑا اسٹینڈ لیا، اور یقیناً اب کامران ٹیسوری کے اوپر بھی ایک بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے اس دوست کو کس طریقے سے جو ہے وہ اس کی سابقہ حیثیت پر بحال کرواتے ہیں، یا ان کی عزت کو جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک بحال کرا کر ان کو کوئی سیاسی طور پر جو ہے کوئی اہم کردار ادا کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ پی ڈی ایم کی شکل میں جو ایک ایم کیو ایم کے ساتھ ایم کیو ایم نے معاہدہ کیا تھا سندھ کی سطح پر، اس پر بھی کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی، اور گورنر ہاؤس میں 2 سے زائد اجلاس جو ہے وہ ہو چکے ہیں ایم کیو ایم رہنماؤں کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی۔ لیکن ایم کیو ایم کی جو قیادت ہے وہ یقیناً اس تمام تر صورتحال سے جو ہے وہ خوش نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اتوار کے روز ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے جنرل ورکر اجلاس طلب کیا گیا، جس میں یقیناً بہت اہم جو ہے وہ فیصلے ہوں گے، اور جو بھی فیصلہ ہوگا یقیناً ہم پرائم نیوز کے ذریعے اس سے آپ کو بھی آگاہ کریں گے۔ لیکن ضمنی الیکشن کے حوالے سے جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ بانی ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کا اثر جو ہے وہ کتنا ہوگا، تو وہی جو ہے وہ آئندہ کی سیاست کا جو ہے وہ تمام تر دار و مدار اسی چیزوں پر ہوگا، اور یقیناً جب ضمنی الیکشن ہوں گے اور اس کے بعد تمام تر چیزیں سامنے آئیں گی تو بانی ایم کیو ایم کے حوالے سے بھی چیزیں کچھ لوگ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ سوچیں گے کہ اب کیا کیا جائے کراچی کی سیاست کے حوالے سے۔ تو یقیناً ایک بار پھر ہم کہیں گے کہ ایم کیو ایم کو پاکستان کو جو ہے وہ ایک بڑا دھچکا لگنے والا ہے۔ 3 اہم ترین رہنما جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کو چھوڑ کر جانے کی تیاری ان کی جانب سے کر لی گئی ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم لنڈن یعنی کہ بانی ایم کیو ایم کا اثر و رسوخ ایک بار پھر جو ہے وہ کراچی میں بڑھتا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا ہو یا کراچی کے مختلف علاقوں میں وال چاکنگ ہو، اس کو دیکھ کر لگتا یہی ہے کہ ایم کیو ایم جو بانی ہیں الطاف حسین، ان کی جانب سے جو ہے وہ کراچی میں مختلف لوگوں سے نہ صرف براہ راست رابطے کیے جا رہے ہیں، بلکہ جو ان کی جانب سے رابطہ کمیٹی ہے وہ بھی مسلسل جو ہے وہ کراچی میں جو ان کے لوگ ہیں یا الطاف حسین کے چاہنے والے لوگ ہیں وہ ان سے نہ صرف رابطے میں ہیں بلکہ مختلف ہدایات جو ہے وہ ان کی جانب سے دی جاتی ہیں، جبکہ الطاف حسین کی جانب سے تقریباً 7 لوگوں کو باقاعدہ طور پر نامزد کیا
کیا گیا ہے۔ کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ اور سکھر میں پارٹی سرگرمیوں کے حوالے سے یا جو الطاف حسین کی جو چیزیں ہیں ان کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے، یعنی کہ ایک طریقے سے یہ پاکستان میں جو 7 لوگ ہیں یہ رابطہ کمیٹی کے طور پر جو ہے وہ فرائض انجام دے رہے ہیں الطاف حسین کے لیے۔ ان کے نام جو ہے وہ مختلف ہیں، جس میں 3 خواتین بھی شامل ہیں اور مختلف سیکٹر سے جو ہے وہ ماضی میں ان کا تعلق رہا ہے، اور ان میں سے 2 شخصیات جو ہے وہ حیدرآباد زون کی بھی ہیں۔ تو یہ تمام تر صورتحال ہے کراچی کی سیاست کی۔ یقیناً اب تمام تر دار و مدار MQM پاکستان ہو یا الطاف حسین ہو، تو یقیناً جو ہے ضمنی الیکشن ہے، اس کے بعد پھر بلدیاتی الیکشن ہے، تمام تر چیزوں کا فیصلہ ان الیکشن کے بعد ہی ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان بھی جو ہے وہ اس دوران کراچی میں آئے، شاہ فیصل میں جلسہ کیا، اس سے قبل جو ہے وہ سٹی کورٹ میں وکلاء سے ملاقات کی، اور مقامی جو ہے وہ ہال میں ان کی جانب سے بلدیاتی جو نمائندے ہیں PTI کے ان سے بھی خطاب کیا گیا، اور فردوس شمیم نقوی کے گھر پر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں ایک بار پھر ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ وہ جو ہے وہ مکمل طور پر تمام اختیارات ان کے پاس نہیں تھے اور وہ بے اختیار وزیر اعظم تھے۔ یہ دعویٰ یقیناً عمران خان کے لیے بھی ایک جو ہے وہ شرمندگی کا مقام ہے کہ 3.5 سال وہ بے اختیار وزیر اعظم رہے اور تمام تر چیزیں وہ کرتے رہے، تو بے اختیار تھے، تو یقیناً ان کو بہت پہلے جو ہے وہ فیصلہ کر لینا چاہیے تھا کہ بے اختیار وزیر اعظم سے جو ہے وہ وزیر اعظم نہ رہنا زیادہ بہتر ہوتا، اور یقیناً یہ ان کے سیاسی کیریئر کے لیے بھی ایک اچھا شگون ثابت ہوتا۔ بہرحال جس مقام پر عمران خان ہیں، تو ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اس مقام پر بانی MQM بھی تھے، کراچی، حیدرآباد، نواب شاہ، سکھر کی سطح پر، اور یقیناً ان کی جانب سے بھی جو ماضی میں 22 اگست سے قبل یعنی کہ 2013 کے الیکشن کے بعد جو صورتحال بانی MQM کے ساتھ تھی، اب کہا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ عمران خان اسی مراحل میں ہیں، تو یقیناً جو اسٹیبلشمنٹ سے دوری عمران خان کو نقصان دہ ثابت ہوئی، تو ماضی میں یہی دوری الطاف حسین کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوئی، اور جس طرح بانی MQM کو ان کے ساتھیوں نے، یعنی کہ اس وقت 2013 کے بعد جو MQM کو چلانے والے لوگ تھے، انہوں نے ہی جو ہے وہ ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، تو یقیناً اب عمران خان کے لیے بھی جو PTI کو چلانے والے لوگ ہیں، چاہے وہ اسلام آباد کے ہوں، چاہے وہ لاہور کے ہوں، چاہے کراچی یا KP کے، تو یقیناً وہ ان کی پیٹھ میں کچھ نہ کچھ چھرا نہیں بلکہ اب تو ہم یہ کہیں گے خنجر یا تلوار جو ہے وہ گھونپنے کے کوششوں میں ہیں۔ مختلف دھڑے اب PTI میں سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ شاہ فیصل کا جلسہ اس بات کی گواہی ہے کہ PTI کی جو سندھ کی قیادت ہے، خاص طور پر جو کراچی کی قیادت ہے، اس کی جانب سے بھرپور تیاری نہیں کی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ کراچی میں PTI خاص طور پر جو عمران خان کے جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں ان میں سب سے ناکام ترین جلسہ شاہ فیصل کالونی کا جلسہ قرار دیا گیا ہے، اور ماضی میں اس سے بڑے بڑے جلسے جو ہے وہ عمران خان نے کراچی میں کیے ہیں، اور شاہ فیصل کا یہ پنجاب گراؤنڈ کافی وسیع گراؤنڈ تھا، اور PTI کی قیادت کے اختلافات جو کراچی کے ہیں اس کے باعث اس کو مکمل طور پر کیا بلکہ آدھا بھی جو ہے وہ اس کو فل نہیں کیا جا سکا۔ تو یقیناً تمام لوگ جب PTI کے چیئرمین عمران خان طویل عرصے بعد کراچی آئے تو لوگ ان کے ساتھ فوٹو شوٹ کروانے کے لیے خاصے بے چین تھے، تو یقیناً PTI کی قیادت کراچی کے لیے بہت لمحہ فکریہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے لیے یہ ایک تشویش کی بات ہے کہ ان کی پارٹی کو یا ان کے نام کو کراچی میں کس طریقے سے ختم کرنے کی کوششوں کا جو آغاز کیا گیا ہے، اس میں ان کی اپنی پارٹی کے لوگ کون کون شامل ہیں۔ یقیناً کچھ نام ہمارے پاس موجود ہیں، اور وقت آنے پر ہم ان کو جو ہے وہ لازمی اپنے ناظرین کو بتائیں گے، لیکن اب تک کے لیے اتنا ہی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔